बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। प्रोग्राम में मेरे साथ अब्दुल राफ़ी रसूल साहब हैं। राफ़ी साहब, भारत के मुसलमानों के खिलाफ इंसानियत सोज मज़ालिम के हवाले से पूरी दुनिया में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अमरीकी कमीशन बराए मजहबी उमूर उन्होंने अपना सालाना रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया। उसमें भारत को मुसलमानों के खिलाफ अक़लियतों के खिलाफ खतरनाक मुल्क करार दिया। आप भारत की इस रसवाई और खजालत को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये एक रस्मी कार्रवाई है। जिस तरह आपने इशारा फरमाया कि अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत के हवाले से कहा कि भारत जो है वो अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। हम इससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं, पूरे जरह और तादील के साथ कहते हैं कि भारत अक़लियतों के लिए, बिलखुसूस मुसलमान अक़लियत के लिए जहन्नम बना हुआ है। ख़तरनाक तो एक छोटा लफ्ज़ है। तो मैं समझता हूँ जो भी आवाज़ बुलंद होती है भारत के हवाले से या भारत के खिलाफ, जो भी रिपोर्ट शाया होती है, जारी होती है, एक रस्मी कार्रवाई होती है। आप देखें, कश्मीर में गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान कश्मीर में जो भारत मज़ालिम ढहा रहा है उस पर कई आलमी रिपोर्ट सामने आई, जारी हुई, शाया हुई। बिलखुसूस जो कश्मीर के हवाले से एक आलमी रिपोर्ट आई, गुमशुदगान के हवाले से, नामालूम हज़ारों कब्रों के हवाले से। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद, मंजर आम आने के बाद, तब तक कुछ नहीं होता है और तब तक कुछ नहीं होगा जब तक न इसके पीछे एक्शन हो। और एक्शन कौन लेगा? आलमी कुव्वतें ही एक्शन ले सकती हैं। लेकिन अलमिया ये है, अफसोस ये है, वो आलमी कुव्वतें भारत के दोष पर खड़े हैं। वो उसके दोष को दोष है। काश कि वो भारत के खिलाफ कोई छोटी सी एक्शन लेते ताकि भारत आइंदा तौबा-ताइब होके कदम फूंक कर डालता और कश्मीरियों और अब भारतीय मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढहा रहा है उससे वो बाज आ जाता। लेकिन भारत के इल्म में है, ये रिपोर्ट्स एक रवायती सिलसिला है, आती रहती हैं, जारी होती रहती हैं, मंजर आम पर आती रहती हैं, शाया होती रहती है, लेकिन इसका कोई असर भारत कबूल नहीं करता है। इस हवाले से चाहिए कि जब भी कोई आलमी इदारा भारत के हवाले से, भारत के खिलाफ कोई रिपोर्ट शाया करता है, उससे पहले वो ग्राउंड हमवार करे और फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। कश्मीर के हवाले से आज तक जो भी हुआ, चश्मपोशी की गई और यही वजह है कि कश्मीरी मुसलमान और अब भारतीय मुसलमान भी ये समझते हैं कि अकेले भारत उनका दुश्मन नहीं है। उनका दुश्मन अमेरिका भी है, उनका दुश्मन बरतानिया भी है, उनका दुश्मन वो हर मुल्क है जो भारत के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार रखे हुए हैं और भारत के साथ जो तिजारत के हवाले से हाथ में हाथ डाले हुए आगे बढ़ रहे हैं और मज़ालिम जो भारत ढहा रहा है मुसलमानों पर उससे चश्मपोशी करते हैं। लिहाजा जिस तरह आपने फरमाया कि भारत की रसवाई हुई, खिजालत हुई, खिजालत और रसवाई का असर उस पर होता है जिससे ये इदराक हो, एहसास हो कि खिजालत होती क्या है और रसवाई होती क्या है, जिल्लत होती क्या है। भारत तो एक ज़लील मुल्क है, एक रुसवा शुदा मुल्क है, उस पर कोई असर नहीं होता है, न रसवाई का और न जिल्लत का, और न उस पर इन चीज़ों से कोई असर होता है। लेकिन राफी साहब, हमने देखा है ये बैनुल-अक़वामी सतह पे तो एक बहुत बड़ा असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो एक राय आमा जो है ना वो तैयार होता है और उसमें आपने देखा है कि अभी तो भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया, उससे कबल जो है ख्वातीन के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया। तो
تو یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں تو کس طرح بڑھ رہی ہے؟ مطلب دنیا تو اس بات پہ تو سوچتی ہوگی نا کہ یہ ملک آخر کیا کر رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گجرات میں جب نریندر مودی وزیر اعلیٰ تھا اور اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، 3000 مسلمان شہید کر دیے گئے اور فتویٰ مسلمان خواتین کی عصمت ریزی ہوئی، اور کیا کچھ نہیں ہوا گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک رپورٹ آئی اس پر عالمی سطح کی، امریکہ نے پھر مودی کو امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، لیکن المیہ آپ دیکھ لیں اور یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ جب یہی نریندر مودی بھارت کا وزیر اعظم بنا تو امریکہ کا پہلا جو مہمان تھا وہ نریندر مودی تھا، یعنی نریندر مودی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو پہلا دورہ کیا وہ امریکہ کا تھا، اور باقی ممالک بھی اس کے لیے ویلکم اور خوش آمدید کہتے رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے طور پر جو رپورٹ شائع کرتا ہے مظالم پر اور بھارتی جبر و قہر پر، بھارتی بربریت پر، رپورٹ صحیح ہے، رپورٹ درست ہے اور حقائق پر مبنی ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر جب تک ایکشن ہو اس کے ساتھ، تب تک اس رپورٹ کے شائع کرنے میں، جاری کرنے میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے عالمی اداروں کو پہلے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا، پہلے ایک ماحول بنانا چاہیے تاکہ رپورٹ شائع کرنے کے بعد عالمی سطح پر کم از کم اس کا ایکشن لیا جاتا، تب بھارت ایک ایسی سچویشن میں آ جاتا کہ جہاں شاید وہ رک جاتا اور مظالم جو وہ ڈھا رہا ہے اسلام یعنی کشمیر سے لے کر اسلام یعنی ہندوستان تک، شاید وہ اس سے رک جاتا یا احتراز کرتا۔ لیکن آج تک جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، رپورٹس آتی رہی ہیں، چلی بھی جاتی رہی ہیں، لیکن بھارت کے مظالم اور بھارت کا جبر و قہر اور بھارت کی بربریت مسلسل جاری رہی۔ کشمیر کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا رافع صاحب، اگر ہم کشمیر کی بات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ آج جو ہے موجودہ صورتحال میں بھارت کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف۔ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کشمیر کے باشندوں کے گھروں کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، وہاں کیمیائی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کو بین الاقوامی سطح پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپ ایون کی جنگ میں بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن بھارتی فوج کشمیریوں کے خلاف یہ چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بھارت ایک بزدل ریاست ہے۔ ظالم ریاست تو وہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ظالم بزدل بھی ہوتا ہے۔ بھارتی فوج بزدل فوج ہے۔ جب وہ مجاہدین کشمیر کے سامنے تاب مقاومت نہیں لا سکتی، جب وہ دو بدو لڑائی نہیں کر سکتی، جب وہ آمنے سامنے مارکا آرائی مجاہدین کشمیر سے نہیں کر سکتی، تو پھر اس نے ایک جو سلسلہ چلایا ہوا ہے، جو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہ وہ دور بیٹھ کے ان گھروں کو نشانہ بنا رہی ہے جن گھروں پر اسے شک ہے کہ یہاں مجاہدین موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، دلیری اور جرأت کی بات یہ تھی کہ وہ سامنے جا کے مجاہدین کو دعوت مبازرت دیتے اور دو بدو لڑائی کے لیے انہیں آمادہ کرتے، تب پتہ چلتا کس میں کیا دم خم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، دور بیٹھ کے اس گھر کو ہدف بنایا جاتا ہے اور شارٹ رینج والے میزائل استعمال کیے جاتے ہیں، پھر ان گھروں کو اڑایا جاتا ہے۔ ابھی اپریل کا جو مہینہ گزر گیا، اس اپریل کے مہینے میں 40 ایسے رہائشی مکانات منہدم کر دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، ایسی ہی بزدلانہ کارروائیوں میں، اور وہ ہنستے بستے گھر تھے اور وہ مکین جو ہے وہ دربدر ہو گئے اور ان مکینوں پر قیامت ڈھائی گئی۔ 40 گھر یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، انہیں بارود کے ذریعے سے اور یہ جو میں عرض کر رہا تھا شارٹ رینج میزائل کے ذریعے سے انہیں اڑا دیا گیا، اور اس دوران 30 مجاہدین بھی شہید ہوئے۔ لیکن اگر بھارتی فوج دو بدو لڑائی پر یقین رکھتی، اگر بھارتی فوج آمنے سامنے مقابلہ آرائی پر یقین رکھتی، تو پھر ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ انہیں ایسی لڑائیوں میں
بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ شکست سے لطپت ہوئے۔ میں آپ کو 2 مثالیں بتاتا ہوں۔ ایک گزشتہ ماہ یعنی اپریل کی 6 تاریخ کو کیرن علاقے میں، مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے، جنگلات کا علاقہ ہے، یہاں 4 نفری مجاہدین کی ٹیم نے بھارتی فوج کو دو لڑائی پر للکارا اور انہیں یہ کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، آپ لڑیں ہمارے ساتھ، اور اگر آپ میں کوئی طاقت، کوئی دمخم ہے۔ مجاہدین 4 نفری ٹیم لڑی اور مسلسل وہ لڑتے رہے۔ خود ہندوستانی جو وزارت داخلہ ہے اس نے اعتراف کیا، وزارت دفاع نے اعتراف کیا کہ اس معرکے میں ان کے 13 کمانڈو ہلاک ہوئے، جبکہ 4 مجاہدین پھر جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہی مجاہدین ہیں جن کے شک پر آپ مکانوں کو اڑا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، آپ جنگلوں اور میدانوں میں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں اور وہ آپ کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج جب آپ یہ پروگرام کرتے ہیں، اس سے قبل ایک دن ہندوارہ میں راجواڑ علاقہ ہے، راجواڑ علاقے میں 2 نفری کشمیری مجاہدین ٹیم نے بھارتی فوج کو للکارا دو لڑائی کے لیے اور دعوتی مبازرت دی۔ چنانچہ آپ آج کی رپورٹس پڑھیں اور اخبارات پڑھیں، اس میں انہوں نے 2 نفری مجاہدین ٹیم نے ایک بھارتی فوج کے کرنل، ایک میجر اور 7 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو تازہ 2 مثالیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں کہ مجاہدین کے ساتھ اگر آپ نے لڑنا ہے، اگر آپ نے مقابلہ آرائی کرنی ہے تو آپ آمنے سامنے آ جاؤ اور پھر آپ دیکھیں طاقت کا توازن کہاں پر قائم رہے گا اور کہاں پر بگڑ جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ دور جا کے، دور بیٹھ کے کشمیریوں کے آشیانوں کو نشانہ بنائیں گے، کشمیریوں کے آشیانوں کو منہدم کریں گے، ان پر قیامت ڈھائیں گے۔ یہ کوئی نہ طریقہ کار ہے، نہ کوئی جنگی اصول ہے، یہ جارحیت ہے۔ لہذا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بارود سے گھروں کو اڑا دینا، شارٹ رینج میزائل استعمال کر کے کشمیریوں کے گھروں کو منہدم اور مسمار کرنا، یہ اس پر ہم کیا کہیں گے؟ یہ بزدلی ہے اور کھلی بزدلی ہے۔ اس بزدلی سے بھارت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، البتہ تب معاملہ سامنے آئے گا اور تب سب کو پتہ چلے گا جب آپ کی فوج، تمہاری قابض اور شفاق فوج ہمارے مجاہدین کے سامنے آ کے دو مارکہ آرائی کرے، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی فوج کو کتنا جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، گزشتہ 30 برسوں سے بالعلوم اور 9 ماہ سے بالخصوص کشمیری مسلمان جبری پابندیوں اور سنگینوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہزاروں نوجوان گرفتار ہیں اور انہیں بھارتی حکومت خانوں میں بدترین تشدد اور ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت اس شرمناک منصوبے کے تحت کشمیر کو تباہ کر رہا ہے اور کشمیریوں پر وسیع پیمانے پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں اسلحہ کے اعتبار سے طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان، جرأت اور جذبہ آزادی کو ایک بڑی فوجی طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کشمیریوں کی اس جدوجہد میں ایک طرف قربانیوں کی لازوال تاریخ ہے تو دوسری طرف ظلم اور بربریت کے طویل داستان۔ ایسے میں تاریخ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم آخرکار مٹ جاتا ہے اور کامیابی جہد مسلسل اور حق کی ہوتی ہے۔ اس کلیے کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامیہ کشمیر بالآخر کامیاب ہوں گے اور بھارت کشمیر میں شکست سے دوچار ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ۔